रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज 21 रमज़ान है जो कि योम शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। हज़रत अली शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, वल्लाह ज़ुल्फ़िकार से बेहतर कोई तलवार नहीं और ना अली से बेहतर कोई मर्द और ज़्यादा बहादुर है। नाज़रीन, आज शेर खुदा फातिह खैबर खंदक व बद्र उहद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शहादत के मौके पर कुछ वाजिबात और मुस्तहिब अमाल पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, जिसके हवाले से आज की हमारे डिफरेंट एरियाज से हमने गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि इस मौजू के ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हमें पंजाब से हमारे पहले गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मजहबी स्कॉलर हैं मौलाना गुलजार हुसैन फयाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, ये MWN के रहनुमा भी हैं और हमें पंजाब से ज्वाइन किया है और इनके साथ ही दूसरे गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्कर्दू से इमाम जुम्मा हुसैन अब्बास स्कर्दू, सैयद मज़ाहिर हुसैन अल मौसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, तीसरे गेस्ट भी हमें स्कर्दू से ज्वाइन किया है। खतीब इमाम बारगाह हैं अबू तालिब कदरगाह शरीफ स्कर्दू से इलामा जुल्फ़िकार अली अजीजी साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, अगर यहाँ पर बहैसियत मुसलमान हम अपनी बात करें तो हम तमाम फिरकों की बहुत ही एहतराम और बहुत ही उनकी इज्जत करते हैं। जिस तरह से हम अपने इबादत के एहतराम में खड़े होते हैं, उसी तरह से देखा गया है कि मुसलमान दूसरे फैक्टर्स, दूसरे तिब्कों के, दूसरे फिरकों के इबादत और रसूमात पर भी भरपूर जो है वो एहतराम शो करते हैं। और यहाँ पर आज मैं मसले के अहले तशय्युअ की बात करूं तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ है कि वो अपने इबादत, अपने रसूमात जो अय्याम हैं उनके वो किस तरह से बजा लाते हैं, किस तरह से मनाते हैं, चाहे वो जलूस हो, आज़ादारी हो, मजालिस हो, तो ये सब के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आज चूंकि ये जो दिन है शहादत योम अली अलैहिस्सलाम, तो इसके ऊपर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में जो है आज़ादारी जो है, जलूस जो है मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, लेकिन इस साल तो ये कोरोना वायरस, ये जो बदकिस्मती सी जो वबा हमारे दरमियान मौजूद है, इसको मद्देनजर रखते हुए, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए किस तरह से इन अय्यामों को मनाया जाएगा या मनाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मौलाना गुलजार हुसैन फयाजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बताइएगा कि हर साल तो ये जो अय्याम है, ये जो दिन है, बहुत जो है अच्छे अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन इस साल तो पाकिस्तान में मैं बात करूँ, पाकिस्तान और इसके 4 सूबों की इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के, इस दिन को किस तरह से मनाया जा रहा है? क्या सोशल जो हमारे कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर कही गई थी उसके ऊपर अमल पैरा हो पा रहे हैं या नहीं? रहबर का क्या पैगाम है? जो मुख्तलिफ हमारे दरमियान उलमा मौजूद हैं, उनका क्या पैगाम है? आज़ादारी जलूस किया जाएगा इस दिन के हवाले से या फिर किस तरह का जो है वो ये दिन मनाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे नाचीज़ का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाने का आप मौका दे रहे हैं और बाद अज़ां इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद काबिल एहतराम और एहतराम उलमा इकराम को भी मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामिल व अकमल इमाम। अगर अमीरुल मोमिनीन की अदालत देखें कामिल, अमीरुल मोमिनीन की सीरत देखें कामिल, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत देखें कामिल, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत देखें, जिस पहलू की तरफ आप निगाह करें मौलाए मुत्तक़ियान की, उसमें आपको ज़र्रा बराबर नुक्स नज़र नहीं आता। हमें शुक्र अदा करने चाहिए कि अल्लाह ने हमें बाद अज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली जैसे इमाम अता फरमाई है। जहाँ तक आज की बात है, आज शब शहादत मौलाए कायनात यकीनन आलम इस्लाम के तमाम अहले आरिफ, अहले इल्म, कलमा गो इस हवाले से मग़मूम है और ख़ुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। ये जो आज़ादारी मज़लूम करबला हो या आज़ादारी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हमारे शहर रगे हयात हैं। ख़ुसूसन मकतबे तशय्युअ में इसका एक अज़ीम मकाम मौजूद है
جو کہ ڈھکے چھپے نہیں ہے۔ البتہ عزاداری مولا کائنات کو حالات حاضرہ کے تناظر میں ہمارے علماء کرام اور مجتہدین اعظام کا جو موقف ہے وہ بھی واضح ہیں، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ایک کہ آج سے پہلے کچھ تاثرات ہمیں مل رہے تھے کہ عزاداری کو بند کر دیا جائے، تو یہ ہرگز ممکن نہ تھے، کیونکہ عزاداری بند ہو ہی نہیں سکتا۔ خصوصاً محبین اہل بیت عزاداران مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن عزاداری کو بند ہونے نہیں دیتے۔ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے شہر رکھے اور یہ ہمارے، لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے مولانا صاحب، یہاں پر تو مختلف علماء کرام نے بھی اس چیز کو کہا گیا ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے اس طرح سے نہ منایا جائے تو بہتر ہے۔ اسی چیز جان ہے تو جہان ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اسی چیز کو محترمہ میں عرض کر رہا ہوں، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری جو ہے وہ کسی صورت بند نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن سی چیز ہے۔ البتہ ہمارے مجتہدین اعظام اور بزرگ علماء کرام کے بیانات واضح ہیں، اسی کے تناظر میں پھر حکومت پاکستان کی طرف سے جو 20 نکاتی ایجنڈا ہمارے پاس آئے ہیں، مکمل طور پر اس پر عمل پیرا کرتے ہوئے اس 20 نکاتی جو نکات ہیں اس کے اوپر مکمل طور پر پابند ہوتے ہوئے عزاداری کو منانی چاہیے۔ اور جہاں جہاں منا رہے ہیں، بے شک ایک انسان کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ نماز اسلام میں سب سے عظیم رکن ہے، لیکن انسان کی جان کو بچانے کے لیے بسا اوقات نماز بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی جان خطرے میں ہو تو واجب نماز کر سکتی ہیں، یہاں تک گنجائش ہے۔ البتہ عزاداری مظلوم کربلا یہ ہم سے جدا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم عزاداری چھوڑ دیں، عزاداری کو ترک کر دیں۔ البتہ کہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کی طرف سے جو ایجنڈا ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق آئے ہیں، علماء کرام کے جو موقف ہمارے سامنے ہیں، ان کے بیانات سامنے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل سوشل ڈسٹنس کے دائرے میں رہتے ہوئے عزاداری منائیں گے اور منا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور اہل اسلام کو بھی میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں میری طرف سے آپ کے اس عظیم پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی حیات طیبہ ایک مسلک، ایک مکتب کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امیر المومنین کو پہچان لیتے ہیں وہ کامل انسان بنتے ہیں۔ یہ سیاست میں ٹھیک ہو گیا۔ میں سید مظاہر حسین الموسوی صاحب کی جانب بھی بڑھنا چاہوں گی۔ سید مظاہر حسین الموسوی صاحب یہ بتائیے گا، ابھی اس وقت پاکستان میں ڈفرینٹ ایریاز میں بات کروں گی، ڈفرینٹ شہروں کی بات کروں گی، وہاں پر جلوس اور عزاداری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کچھ ایریاز میں سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھتے ہوئے میرے تک کلپس بھی پہنچی ہیں اور ریٹن پیپر میں بھی پہنچی ہیں کہ وہ ڈسٹنس کے تھرو جو ہے وہ عزاداری اور جلوس جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایریاز میں جس طرح سے یہ ایام گزارتے ہیں اسی طرح سے جلوس بھیڑ کی طرح وہ جلوس نکال رہے ہیں۔ کیا علماء، جو بزرگ علماء کرام ہیں، ان کے جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ چیز ابھی نہیں کی جائے، تو ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مولا متقیان کے یوم عزا پر میں تمام عالم اسلام، تمام مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں تمام سامعین اور حاضرین کو، اور خصوصاً جو علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ سوال بہت خوبصورت ہے، قبلہ صاحب نے بہت متین جواب دیا ہے۔ سب سے پہلی بات ادھر متوجہ کروں، عزاداری کسے کہتے ہیں؟ عزاداری مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، مجلس، جلوس، اس کا نام عزاداری نہیں ہے۔ یہ عزاداری کے طور طریقے ہیں جو ہر ملک میں اور تمام علاقوں میں جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے وہ مختلف طریقے سے عزاداری کرتے ہیں۔ عزاداری کا مطلب جو ہے اور ضروری ہے، جیسا قبلہ صاحب نے فرمایا کہ عزاداری شہرگ ہے ہماری، ہم اس سے دور نہیں ہو سکتے، لیکن عزادار کے لیے اجتماع ہونا کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر مثلا یہ ہے کہ کبھی ظالم حکمرانوں نے اس عزاداری پر پابندی لگائی تو علی کے ماننے والے، کربلائی حسین کے ماننے والے میدانوں میں آئے، لیکن یہ مرحلہ اس موقع پہ ایسا نہیں ہے، ادھر متوجہ ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت، کل یا آج، سب سے زیادہ عزاداری کدھر ہو رہی ہوگی؟
یقیناً آپ کہیں گے نجف میں مولائے متقیان کے مزار اقدس پہ، وہاں پر ہولڈ اگر ہے تو آیت اللہ سیستانی کا ہے، دیگر مجتہدین اعظام کا ہے۔ آج 4 بجے سے نجف میں تمام وہ راستے بند کر دیے گئے جو حرم مقدس کے لیے جاتے تھے، اور وہاں پر پابندی ہے، مجتہدین وہاں پر پابندی لگاتے ہیں، جناب آپ عزاداری اپنی جگہوں پہ کریں، اور کوئی اجتماع نہیں ہوگا، کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا۔ عزاداری جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ عزاداری میں مقصد عزاداری سب کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ مقصد عزاداری ایک جملے میں بیان کرتا ہوں، مقصد عزاداری یعنی اطاعت خدا، اطاعت رسول، حب اہل بیت، یہ کہیں پر ہوتے ہوئے یہ عزاداری ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ جلوس نکالیں۔ اور بالاخص ان حالات میں میں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے، مولا علی کے خاطر میری جان چلی جائے، ٹھیک ہے، آپ کی جان چلی جائے، یہ قابل قبول ہے، آپ قربانی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے خاطر اگر 10 بندوں کی اور جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ اپنے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، دوسروں کے آپ ذمہ دار کیسے ہوں گے؟ جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ مثلا نماز واجب ہے، بعض لوگ یہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ جناب علی عزاداری واجب ہے، ایک اعتبار سے واقعا عزاداری واجب ہے، نماز کیا واجب نہیں ہے؟ لیکن نماز کے لیے کہا جا رہا ہے جناب علی آپ گھر میں پڑھیں، ان ایام میں ان حالات میں اجتماع نہ کریں، آپ گھر میں پڑھیں۔ اسی طریقے سے عزاداری کے لیے، عزادار ہونے کے لیے مثلا ان کے غم میں ہونا کافی ہے، خصوصاً ان حالات میں۔ اور میں آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اب یہ دوسرا پروگرام کر رہی ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر جب آپ نے کہا کہ عزاداری کے یہ اعمال ہیں، لیکن اصل عزاداری کی بھی ڈیفینیشن آپ نے بتا دیا، تو جس طرح سے ابھی لوگ یہاں شہروں میں گلگت بلتستان کی ابھی اس وقت بات نہیں کر رہی ناظرین، جو شہروں کی بات کر رہی ہوں، پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کی، وہاں پر تو جلوس اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ پھر اس چیز کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رہبر امام علی خامنہئی صاحب کا جو ہے نا، ان کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے، وہ بتائیے ذرا۔ ابھی اس وقت جو ہے عزاداری کے لیے تمام اجتماعات جو ہیں، ایران ہو، عراق ہو، مجتہدین تو ادھر ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، جب مجتہدین نے یہ فرما دیا کہ ڈاکٹر کی گفتگو حجت ہے، ڈاکٹر کا حکم حجت ہے، اگر اس لفظ حجت کو سمجھ لیا جائے تو تمام باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ہم نے یہاں پر علماء نے مل کر نہیں بیٹھنا کہ ہم نے کیا کہنا ہے، یہ ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے یا نہیں، وہ بتائیں گے کہ ہاں جی خطرہ ہے، تو اسی کے مطابق مجتہدین فتویٰ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مثلا میں اگر ایک عالم ہوں، فرض کریں میں اگر ایک عالم ہوں تو انجینئر کے پاس مجھے جانا ہے کہ میں نے انجینئر کے پاس جانا ہے؟ مجھے انجینئر کے پاس جانا ہوگا، یقینی بات ہے۔ جو جس کا فیلڈ ہے اس فیلڈ اور اس ماہر بندے سے پوچھا جائے نا۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں انسانی جانوں کو خطرہ ہے، تو اسی صورت میں مجتہدین فرماتے ہیں ایسی صورت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جہاں دوسری جگہوں پر یہ کنوے نہیں ہوئے، یہ معاملہ فقط مذہبی نہیں ہے۔ آج آپ کراچی میں جائیں، جبکہ کہا گیا کہ تمام مارکیٹوں کو بند کریں۔ ٹھیک ہو گیا، میں یہاں پر اب علامہ ذوالفقار علی عزیزی صاحب کی جانب بڑھوں گی، جو کہ اس اردو سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علامہ ذوالفقار علی عزیزی صاحب، اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا جو اہل تشریف فیکٹر ہے، کمیونٹی ہے، وہ بزرگ علماء کرام کی باتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ رہبر اور مجتہدین نے جو پیغام دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو پا رہے ہیں اس وقت؟ مجھے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آج کی اس پرغم شب کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص مکتب تشیع سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اہل تشیع اپنے بزرگ علماء کی بات مانتے ہیں یا نہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ شیعہ ہی نہیں جو اپنے مجتہدین کی بات نہ مانے۔ یہ امتیاز ہے مکتب تشیع کے لیے کہ جو
اپنے مجتہدین کی بات پر ڈٹے رہتے ہیں، یعنی اپنی مجتہد کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ تو جہاں تک اس فتویٰ کا تعلق ہے مجتہدین کا، انہوں نے فرمایا یقینی بات ہے، تو اس میں تمام مکتب تشیع پر واجب ہے اپنے مجتہدین کے فتاویٰ پر عمل کرنا۔ اور دوسری بات، جہاں عزاداری کی جو بات ہے، اس میں مجتہدین کا جو فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یقیناً ڈاکٹرز کے ہدایت کے مطابق آپ چلیں۔ تو ڈاکٹرز نے فرمایا ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کے آپ جو کرنا ہے، اجتماع کرنا ہے یا نماز پڑھنی ہے یا عزاداری کرنا، جو بھی کرنا ہے، تو میں تمام مکتب تشیع کے تمام بزرگان جوانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے عزاداری کریں، چونکہ عزاداری جس طرح دیگر ہمارے بزرگ علماء کرام نے فرمایا کہ عزاداری شہ رگ حیات ہے، کہ مکتب تشیع سے عزاداری کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں جہاں مکتب تشیع کے ماننے والے علی کے پیروکار ہوں گے، حسین کے پیروکار ہوں گے، وہ ہمیشہ عزاداری کو جاری و ساری رکھے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے، جس طرح سپی جو ہے صدر پاکستان نے جو بیان کیا ہے کہ امام بارگاہوں میں، مساجد میں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، تو یہ شبہ قدر میں ہماری ایک عبادت یہی ہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم مجالس کرتے ہیں، ہم قرآنی اعمال کرتے ہیں، یہ شبہ قدر کے اعمال میں سے عمل ہے۔ تو لہٰذا کہ عزاداری سید الشہداء سے ہمیں 61 ہجری سے لے کر آج تک روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی بات ہے کہ اللہ جسے عزت دیتا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ حسین کا ذکر، علی کا ذکر، پنجتن پاک کا ذکر، چہاردہ معصومین کا ذکر کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ کرونا ہو، چاہے وہ کوئی اور بیماری ہو۔ ہاں اس چیز کا چلیں ٹھیک ہو گیا۔ علامہ ذوالفقار علی عزیزی صاحب، میرے ایک سوال کا اور جواب دے دیجیے، چونکہ میرا اس ٹاپک جو آج کا ناظرین ہمارا ٹاپک تھا اس کے اوپر ہی بات چیت چل رہی تھی، لیکن یہ جب سے 10 رمضان کے بعد سے یہ جو عشرہ سٹارٹ ہوا ہے، مجھے کافی میسیجز، کافی کالز پر کچھ ایک ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اس موضوع پر پروگرام ضرور کرنا ہے، تو مکتب تشیع سے ہٹ کر علامہ صاحب، مکتب تشیع سے ہٹ کر کچھ کمیونٹیز ہیں، کچھ فیکٹرز ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو تراویح ہے، ہماری نماز جمعہ، ہماری عبادات پر تو پابندی لگا دی گورنمنٹ نے، اور جو ڈفرینٹ مکتب ہے انہوں نے لگا دی ہے، لیکن مکتب اہل تشیع جو ہے وہ اپنے جلوس بھی نکالیں گے، عزاداری بھی جو ہے برقرار رکھیں گے، تو ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، ان پر کوئی پابندی نہیں، پھر ہمارے تراویح، ہمارے نمازوں پہ پابندی کیوں؟ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، دیکھیں اگر پابندی ہی ہے تو دیکھیں آج کل مارکیٹوں میں، دکانوں میں جو شوز کے دکان ہے، گارمنٹس کے دکان ہے، وہاں پہ اتنے رش ہے، ان کو کوئی نہیں روک رہے۔ جو اتنے شوز کے دکانیں ہیں وہاں پہ خواتین کے ہجوم بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نہیں روک رہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک خلاف ورزی کرے تو ہم بھی کریں، ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے تمام جس طرح تراویح بند نہیں کیے ہیں، تراویح میں وہی ڈسٹنس کا فاصلہ رکھتے ہوئے تراویح بھی انجام دے رہے ہیں، اور عزاداری بھی انجام دینے کی اجازت دینی چاہیے حکومت پاکستان کو، انتظامیہ کو۔ جس طرح تراویح ہمارے دیگر اہل سنت برادران وہ انجام دے رہے ہیں، تو ہم بھی اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء بھی ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے ہم مناتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہ لاسٹ والے کوشچن جو ہے جنہوں نے مجھ سے سوال کیے ہیں، جنہوں نے مجھے ویڈیو کلپس بھیجے ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں، اور ان کا جواب بھی میں نے یہاں پر مولانا ذوالفقار علی عزیزی صاحب نے دیا، لیکن میں چاہوں گی کہ اس سوال کا جواب بھی باقی ہمارے معزز جو مہمان وہ بھی دیں، اور لاسٹ میں ایک میسج بھی ضرور ان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ تو مولانا گلزار حسین فیاضی صاحب، لاسٹ میں آپ میسج کیا دیتے ہیں جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ میں کربلا ہو یا عزاداری امیر المؤمنین ہو، یہ فقط شرط نہیں ہے، کوئی بھی اجتماعات، کوئی بھی پروگرامز اگر انسان کی جان کے لیے خطرہ ہو تو اس سے احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے۔ اور جہاں تک مجلس اعضاء کی بات ہے، وہ جو حکومت پاکستان نے آپ کو 20 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، اس 20 نکاتی ایجنڈے کو ملحوظ نظر رکھ کر اگر اس پر پابند ہو سکتے ہیں تو بھرپور عزاداری کو منائیں۔ اور دوسرے پروگرام بھی، جہاں تک تراویح کی بات ہے یا دیگر عبادات کی بات ہیں، اجتماعات کی بات ہیں، اگر اس NOC پہ آپ عمل کر سکتے ہیں
تو بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں اور سوشل ڈسٹینس کو خاص طور پر نظر رکھ کر آپ عبادات کریں. ٹھیک ہو گیا. سید مظاہر حسین الموسوی صاحب، لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں گزارش یہ کروں گا تمام برادران سے کہ کوئی ایسی ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اختلاف ہو مسلمانوں کے درمیان میں، اور اس سے مسلمانوں میں سے کسی ایک فرد کو نقصان ہو، کسی کو اذیت ہو، کسی کو تکلیف ہو. اگر عزاداری سے کسی کو تکلیف ہے، کسی کو پریشانی ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے معاشرے میں، اجتماع میں، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تراویح ہو. پروردگار عالم یقیناً یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بندے اس راستے پر چلیں جس سے دوسرے انسانوں کو نقصان ہو، چونکہ سب خدا کے بندے ہیں. آپس میں اتحاد، اتفاق اور مسلمانوں کے مال، جان، ناموس، عزت، ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس کو باعث اختلاف نہیں بننا چاہیے کہ ہمارے درمیان میں ایک اختلاف، یعنی عزاداری یا تراویح یا جمعہ باعث اختلاف بن جائے. اگر ہمارے درمیان میں یہ چیزیں باعث اختلاف بنتی ہیں تو یقیناً خدا کی ذات جو ہے وہ راضی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں علامہ ذوالفقار علی عزیزی صاحب، آپ بھی لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. آخری جو تمام عالم اسلام جو جتنے بھی سامعین ہمیں سن رہے ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی شہری، ہمیں قوانین الہی، قوانین اسلام اور پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں اپنی عبادت بھی کرنی چاہیے، ہمیں عزاداری بھی کرنی چاہیے، ہمیں دیگر معاملات بھی کرنی چاہیے. اس میں یہ بات ضرور ہے، بحیثیت مسلمان اپنے بزرگ علماء مجتہدین کے فرامین کے فتویٰ کے مطابق، اور یہاں پاکستانی جو بحیثیت پاکستانی، یہاں بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہماری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے. ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے، دوسروں کی جان و مال، عزت، ناموس، عفت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی عبادات انجام دینی چاہیے. اور یہ حق ہمیں پروردگار عالم نے، اسلام نے، ہر ایک نے ہمیں یہ حق دیا ہے، تو لہٰذا اس حق سے ہمیں کوئی... چلیں، بہت شکریہ آپ تینوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، وقت دیا آج کے پروگرام کے لیے اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالا. ناظرین، یہاں پر آج کے ہمارے 3 معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے جنہوں نے یوم شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر جو ہے کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، اس کے اوپر جو ہے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا. اور جو لاسٹ میں ایک آرگیومنٹ بھی اٹھا تھا، میں نے اس کو بھی جو اپنے پروگرام میں آج شامل کیا. سو جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ان کو ان کے سوال کے جواب بھی مل گئے ہوں گے. سو لاسٹ میں کوشش کریں کہ جو ہمارے بزرگ علماء کرام، رہبر، مجتہدین کے جو پیغامات ہیں وہ ان پر عمل کریں جتنا ہو سکتا ہے. آبویسلی وہ آپ کے اچھے اور بھلے کے لیے کہیں گے، آپ کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے بولیں گے، یہ نہیں کہ وہ اس کی بالکل مخالفت جو ہے نا کریں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. معاشرے میں امن، دوستی اور اتحاد قائم رکھنے کی کوشش کریں. اسٹے ہوم سیف لائف. اور اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.